बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मौजू है जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब का। उस पे बात करेंगे कि उसको अपने बेंच से अलहदा करके मुल्तान बेंच में भेज दिया गया है। वो किस वजह से, ये आपको बताते हैं। दूसरी बात करेंगे कि परवेज़ इलाही को कहाँ गायब किया गया है। ये बहुत ही अजीब सवाल है जो इस वक्त आवाम पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो इस वक्त के ताकतवर लोग हैं, उन्होंने ख़ुद को कितनी बड़ी मुश्किल में फंसाया, उनको ख़ुद भी इसका शायद यकीन न हो या एहसास न हो, लेकिन हालात बहुत संगीन हो गए हैं। इमरान ख़ान के अलावा कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान ख़ान से बात करनी पड़ेगी। इमरान ख़ान किसी के मिन्नतें तरले नहीं कर रहा। जो भी उसके मुतालिक बात हो रही है कि उसके अपनी बहन हलीमा ख़ान को बता दिया है कि आप मुज़ाकरात करें मेरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत बात है। अगर वो ऐसे काम करता तो आज तक वो जेल में एक दिन भी न रहता। लेकिन जिन्होंने आज़माना था उन्होंने आज़मा लिया कि इस शख्स को तोड़ना इंतहाई मुश्किल काम है। इसीलिए इन्होंने एक जो नाजायज़ हरकत की है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ लाहौर में, यानी इंसाफ के तराजू को इन्होंने तोड़ कर रख दिया है, मुकम्मल तौर पर उसको उलट कर रख दिया है। तो वहाँ के जो जस्टिस साहब है अमजद रफ़ीक साहब, उसने तारीख़ में एक नाम लिख दिया है और उसने बुला लिया है चीफ आईजी पंजाब को और सेक्रेटरी पंजाब को और सबको बुला लिया है कि हाज़िर हो, मैं तौहीन लगाऊंगा। उससे पहले कि वो तौहीन लगा था, उसका तबादला कर दिया गया है। ये है आज पाकिस्तान का निज़ाम। ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ कि जो शख्स भी सही फ़ैसला करेगा, जो भी एक हकीकी मुनसिफ होगा, उसका ये हाल किया जाएगा। लेकिन ये कब तक कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो लोग ये समझ रहे थे कि सब कुछ हम कंट्रोल कर लेंगे और इमरान ख़ान को भी अपने तरीके से किसी कोने में बिठा लेंगे, तो वो बड़े गलतफहमी में थे। उनको ख़ुद भी ये एहसास नहीं था। मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, हमें खुशी नहीं होती कि उनके मुतालिक बात करे, लेकिन हालात इस किस्म के बन चुके हैं कि ये इन्होंने ख़ुद को कितने बड़े गहराई में या कुएं फंसा दिया, इनको ख़ुद भी अब एहसास नहीं है और एहसास होने लगा है। ये जो ताजरों को बुलाया गया है और अपनी मर्ज़ी के बयानात कि $75 बिलियन का अभी पाकिस्तान में रेल पेल हो जाएगा और हम कर्ज़ी भी उतार लेंगे और मुल्क भी खुशहाल हो जाएगा, तो ज़रा देखिए कि हमारी मईशत की हालत क्या है। इस वक्त हमें अफ़गानिस्तान भी इमदाद देने को तैयार है, हम वहाँ चले गए। यानी उनके पास $15 बिलियन है, हमारे पास 3 है। और ये हमारा यानी एक एटमी और बहुत मजबूत मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन उसकी मईशत को देख लीजिए कि जिन लोगों ने कहाँ पहुँचा दिया। और फिर कहते हैं कि ये दूध और शहद की नहरें बह जाएंगे, ये कुछ होने वाला नहीं है। $75 बिलियन तो बहुत बड़ी बात है। अगर 3 बिलियन भी आप लेके आए तो ये भी बड़ी बात होगी। और वो ये शोशा भी छोड़ा जा रहा है कि हम यानी जो सऊदी अरब से 25 बिलियन आने वाले हैं, वो जो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, तो उसमें से 10 बिलियन हम अपने फॉरेन रिज़र्व में रख देंगे ताकि डॉलर की कीमत को हम गिरा सकेंगे। ये सब ख्याली फुलाव है, इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। आज अगर डॉलर 332 का है तो अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में ये 350 तक पहुंचने का एहतिमाल है। और पाउंड तो अब 420 में भी नहीं मिल रहा पाकिस्तान में। तो ये हालात है मुल्क के। और अगर ये लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकेंगे और अदा करना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि उनके इसके घर में खाने को कुछ नहीं है, तो अगर 2 महीने हमारी बिजली का बिल अदा न हो जाए तो हम फिर किस कतार में खड़े होंगे और हमारी हैसियत क्या होगी, हमारी मईशत कहाँ खड़ी होगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अना का मसला है यहाँ पर, बहुत बड़ी अना का मसला है कि जो असल लीडर है पाकिस्तान का, मुतफिक का लीडर, जो इस वक्त 25 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ का लीडर है, उसको अटक जेल में बंद करके
تو آپ اپنے آسودگی چاہتے ہیں، ذہنی آسودگی، اور کسی کے ساتھ کی ہوئی وعدے کو پورا کریں گے، تو کیا آپ پاکستان کو صحیح سمت میں چلا رہے ہیں یا ڈبونے کا پروگرام ہے اس ملک کا؟ اور یہی تو کانٹا تھا پاکستان دنیا کے، یعنی ہمارے دشمنوں کے نظروں میں، تو اس کا کیا حشر کر دیا ہے۔ اور اب یہ کہنا کہ کوئی، اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ آج سے 100 سال پہلے لوگ پیدل چلتے تھے، اب ہم پیدل چلیں گے، ہم نہ ٹکٹ دے سکتے، بسوں کا ٹکٹ بھی نہیں دے سکتے، تو گاڑی میں پٹرول ڈالنا یا گیس ڈالنا یا گھر میں گیس جلانا، بجلی جلانا، یہ سارے مسئلے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب سب لوگ 1,00,000 1,50,000 کا سولر لگائیں گے، ایک بلب جلائیں گے، اور دو تین پنکھے جلائیں گے، اور حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت وہ کتنے بڑے گرداب میں پھنس چکے ہیں۔ یہ کروڑوں کے جو بل ہے پاکستان میں، اس وقت تقریباً 17 کروڑ کی میٹر تو ہے جو پاکستان میں ہے، اور وہ 17 کروڑ میں اگر آپ کا 10,000 روپے بل بنتا ہے، جو ان کے حساب سے 10 تو نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، تو یہ کتنی بلین بنتے ہیں یعنی ایک مہینے کے۔ تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کو کہاں پہنچایا۔ تو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ بس ریل پیل ہو جائے گی اور بہت جلد ہو جائے گی، اور پھر یعنی ایک متفقہ گیم بھی ہو رہی ہے کہ بس وہ پیپل پارٹی کے لوگوں کے گھروں میں چاپے پڑ رہے ہیں، ادھر سے اتنا برآمد ہو گیا، نون کے وزیروں سے اتنا برآمد ہو گیا، یہ سب ایک ہی ہے۔ یہ تسلسل ہے اس حکومت کی جو شہباز شریف کی حکومت تھی، یہ نگران بھی اس کا تسلسل ہے۔ یہ لوگوں کو یعنی اندھیروں کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب عدلیہ کا یہ یعنی حیثیت ہوگی جو پاکستان میں اس وقت ہے، اور عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اب تو وہ کلام ہی نکلنے کو تیار ہے۔ عام آدمی تو نکلا ہوا ہے، اور اب مزید ہفتے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا اضافہ ہوگا، اور اگلے جو بل آئیں گے وہ اس سے بھی زیادہ آئیں گے۔ تو کیا عوام اس طرح ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ اور یہی آپ چاہتے تھے کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو، اس میں تو یہ تو خانہ جنگی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ملک کو تباہ اور برباد کرنے کے بعد ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آپس میں لوگ لڑنے مریں گے ابھی۔ اور یہ جو سرمایہ کار ہے پاکستان کے، تو ان کا پھر کیا حال ہوگا، اور پھر یہ لوگوں کو کیسے روکا جائے گا، اور کون ہوگا جو یعنی کروڑوں عوام کا مقابلہ کر سکے گا؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ان کو سوچا جائے، ان باتوں کو، یہ نہ کہا جائے کہ لوگ ڈر گئے ہیں، خوف میں مبتلا ہے۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا کسی حد تک، لیکن یہ خاص معین وقت تک یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس وقت ہمارا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں۔ ابھی تک تو سویا ہوا تھا، اور آج تک بھی سویا ہوا ہے، لیکن یہ 7 دنوں میں کوئی ایسا کام کرنے والے ہیں کہ اس سے اس ملک میں کچھ اور بنے گا۔ یعنی عدلیہ یا تو مکمل پاکستان میں اس وقت یعنی برائے نام عدلیہ ہے، لیکن ان لوگوں نے یعنی پہلے پی ڈی ایم نے اور اب نگرانوں نے مکمل طور پر عدلیہ کی جو تضحیق کی ہے، تو اس کا مطلب عوام تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے عدلیہ کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ تو یعنی چیف جسٹس کے حکم پر تعمیل نہیں ہو رہا، جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ کے اس پر نہیں ہو رہا، اور کس طریقے سے پھر لوگوں کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے 80 سال کے بوڑھے کو، یعنی چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو تضحیق کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو اس نے جو آرڈر دیا تھا جسٹس امجد رفیق صاحب نے، یعنی افسوس کہ ایسے جج ہوں ہمارے پاس، تو پھر ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکے گا؟ لیکن یہ دل گردے والا کام ہے اور ایمانداری والا کام ہے، یہ ایسے لوگ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے جسٹس بابر ستار نے اس دن کیا تھا، یعنی شہریار آفریدی کے متعلق، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کو۔ تو آپ یقین کیجئے یہ سب ملک ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ کون کرے گا؟ اتنی بہادری کون دکھائے گا؟ ٹھیک ہے، ابھی تو انہوں نے چودھری پرویز الہی کو اغوا بھی کر لیا ہے، اٹک میں بھی وہ نہیں ہے، کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اور اس سے کیا منوانا چاہتا ایک پریس کانفرنس۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ کبھی اس کا کوئی قریبی لوگ یہ سن رہے ہوں تو اس کو کرنا چاہیے پریس کانفرنس۔ یہ پریس کانفرنس کا کوئی مقصد، اب دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ مرد کا بچہ کیسے ڈٹا رہا اس عمر میں،
اب اس پریس کانفرنس سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو کرنا چاہیے۔ آنے والے وقت میں لوگ اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں گے اور سروں پہ رکھیں گے۔ جو غیرت ہوتی ہے وہ آخر تک قائم رہتی ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنا محاسبہ کر لیتا ہے پھر اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو آج تک ایک 80 سالہ بوڑھی کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ اور باتیں جو ہم سنتے ہیں کہ ہم سب کو فنا کر دیں گے، تو کر دو، پورے پاکستان کو فنا کر دو بھائی، جلدی کرو۔ لوگ بھی جلدی میں ہیں، آپ بھی جلدی میں ہو جائیے تاکہ کوئی حل نکل آئے۔ سب کو فنا کر دو۔ کب تک کرو گے یہ سب کچھ؟ کہاں تک کرو گے؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گئے ہو؟ یعنی اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی آپ ہی رہیں گے جو بھی اس وقت طاقت انجوائے کر رہا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم کروڑوں لوگوں کی لیڈر کو بھی ایلیمینیٹ کر دیں گے، مائنس کر دیں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ 80 سال کے بوڑھوں کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور ہم ہی یعنی خدائی طاقت ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے اپنی طاقت کسی کو نہیں دی ہے، اور بہت جلد اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ کسی کو چھپنے کی بھی پاکستان میں کیا دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ تو اب سے سوچنا پڑے گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب، پاکستان کے جو چیف جسٹس صاحب ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں جاتے جاتے انہوں نے جو بوگس طریقے سے، جعلی طریقے سے جو قوانین بنائے ہیں، کیا اس کو آپ سٹرائک ڈاؤن کرنے والے ہیں یا نہیں؟ یا آپ اپنا نام جسٹس منیر کے کھاتے میں لکھنا چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم آپ کو اپنے یادداشت میں مکمل طور پر یاد رکھے کہ ایک جنرل جسٹس کارنیلین بھی تھا، اور اس کا کردار آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور آنے والے چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی ہم یہی کہیں گے کہ خدا کے لیے اس قوم پر رحم کیجئے اور اپنے اوپر رحم کیجئے۔ کسی کا اعلی کار نہ بنیے، کارنیلیس بنیے، یہ ملک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اب تو وکلاء بھی نکلنے والے ہیں انشاءاللہ، ان وکلاء کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ جو بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل، یہ جو وہ تقسیم پیدا کیا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ کس کے پیرول پر ہے اور ان کا کردار کیا ہے، ان کا تاریخ کیا ہے، سب کو معلوم ہے بار کونسل کا۔ لیکن سپریم کورٹ بار جو ہے، ہائی کورٹ بار جو ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ بار، سب کے سب نکلنے والے ہیں ان کو، اور ان کے ساتھ عوام بھی نکلیں گے، یہ یاد رکھیے۔ اور اب ایک ہی جھٹکا، ایک دوسرا جھٹکا آئے گا بلوں کا اور مہنگائی کا۔ اب تو یہ تو کسی کے قابو میں آئے گا نہیں یہ مسئلہ۔ اب 20 روپے لیٹر پیٹرول بڑھ رہا ہے، 5 روپے اور بجلی کو مہنگا کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے وہ کر دیا، IMF نے جو جھنڈی ان کو دکھائی ہے کہ جاؤ بھاگو، کوئی رعایت نہیں ملے گی نہ بجلیوں کے بلوں میں۔ جو ہمارے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ورنہ آپ پروگرام سے نکل جائیں گے۔ اور جب پروگرام سے نکلیں گے تو یہ ڈیفالٹ تو معمولی چیز ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ہمارے انتظار میں ہماری دشمن کیسے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر آخر میں صرف ایک بات کروں گا، صدر پاکستان علوی صاحب، کہ اس نے اگر آج رات تک اس نے الیکشن کا ڈیٹ نہیں دیا تو ان کا نام بھی ان غداروں میں لیا جائے گا جنہوں نے عمران خان کے ساتھ غداری کی ہے، قوم کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو اس شخص کا نام بھی، اگر بزدلی کی وجہ سے اس نے آج تاریخ نہیں دیا کہ یہ آج کا بہت اہم دن ہے، وہ اس لیے کہ یہ رستہ ہموار کیا جا رہا ہے نواز شریف کو آنے کے لیے، کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ اگر آج تک نہیں ہو سکا تو جو شیڈول دینے کا ٹائم ہے الیکشن کمیشن کا، وہ جو 54 ڈیز ہے، وہ گزر جائیں گے، اور جب وہ گزر جائیں گے تو انتخابات بھی ملتوی ہو جائیں گے۔ تو آج آخری دن ہے صدر پاکستان کے پاس، تو کیا آپ بھی بنیں گے پرویز خٹک؟ کیا آپ بھی بنیں گے جہانگیر ترین؟ کیا آپ بھی بنیں گے علی زیدی؟ کیا آپ بھی بنیں گے فیصل واوڈا؟ کیا آپ بھی بنیں گے ابتہار چودھری؟ کیا چودھری فواد بنیں گے؟ کیا آپ اسد عمر بنیں گے؟ کیا اسد کیسر بنیں گے؟ یہ آپ کا امتحان ہے آج کا دن۔ اور آج کے دن کا، یعنی آج ہمارے چیف صاحب نے جب تاجروں کے ساتھ ملاقات کی ہے تو نام کس کے لیے ہیں؟ نام لیے ہیں فواد چودھری کا، نام لیا اسد کیسر کا، نام لیا ہے اسد عمر کا، نام لیا ہے پرویز خٹک کا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI میں اس قسم کے لوگ موجود تھے۔
تو اب آپ خود سمجھ جائیے کہ عزت اور ذلت کیا ہوتی ہے، کہ ایک آرمی چیف آپ کے متعلق یہ بات کر رہا ہے تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر، تو کیا آپ بھی اس میں اپنا نام لکھیں گے؟ یعنی چلو آپ کرپٹ نہیں تھے، لیکن کیا بے وفا آدمی، اس کو لوگ کرپٹ سے بھی برا سمجھتے ہیں، تو آپ بے وفا بنیں گے، آج تاریخ نہیں دیں گے تو آپ پاکستان کو کسی اور نہج پر لے کے جائیں گے، اور پھر یہ وہیں کچھ ہوگا جو یہ لوگ چاہتے ہیں، لیکن یہ ہوگا نہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ ہوگا نہیں۔ اگلے ہفتے یعنی ہفتہ 10 دن بعد اس ملک کا جو سیاسی نقشہ ہے وہ کسی اور طرف جانے والا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم توڑ دیں گے، چھوٹے کمرے میں بند کر کے اس کے اوپر 200 واٹ کا بلب اس گرمی میں اس کے سر پہ جلاتے رہیں گے اور وہ ٹوٹ جائے گا، تو وہ تو نہیں ٹوٹا، آپ کو کسی نے غلط مشورہ دیا تھا، یہ آدمی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور میں آخر میں صرف ایک ہی بات کروں گا، اگر یہ آپ کا خیال ہے کہ اس کو ہم صفا ہستی سے مٹا دیں گے تو یقین کیجئے اس ملک کی گلی کوچوں میں، چوراہوں میں صرف خون ہی بہتا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر خوف میں آ گئے لوگ، لیکن اب نہیں آئیں گے، اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ سب کے مفاد میں ہے کہ جو لیڈر ہے پاکستان کا اس سے بات کی جائے۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں سب کے ساتھ بات کے لیے تیار ہوں، یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، یعنی غداروں سے، لٹیروں سے، چوروں سے تو بات چیت ہو رہی ہے، اس کی سرپرستی ہو رہی ہے اس شخص کے ساتھ جس پر اپنا دشمن بھی کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ شخص کرپٹ ہے یا یہ شخص پاکستان کے لیے مضر ہے یا غلط ہے، اور پھر شوشے چھوڑے جا رہے ہیں وہ عطا تاڑ وغیرہ۔ یعنی اس خاندان کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں گے، یہ کون ہے یہ شخص، یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ یعنی پہلے جب انہوں نے کہا کہ وہ توہین کے وہ بھی اسی عطا تاڑ نے کیا تھا، اور پھر وہ اس نوید کو ڈھونڈا گیا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل دے کر فائر کیا گیا عمران خان پر۔ آج اس شخص نے دوبارہ، یعنی آج نہیں 2 دن پہلے سے شروع ہے، پورا ہمارا پیڈ میڈیا بھی اس بات پر شروع ہے کہ اس فرم کو ہائر کیا گیا ہے جس کا وہ ملعون سلمان رشدی جو ہے اس کا کیس لڑا تھا، تو اسی فرم سے پہلے تو عمران خان نے خود اس کی وہ تصدیق کر دی اپنے بہن کے ذریعے کہ نہ میں نے کسی کو کہا ہے، نہ مجھے پتہ ہے، اور نہ میں یہ کروں گا، اور دوسری طرف وہیں اسحاق ڈار اور PMLN کے لوگوں نے اسی فرم کو استعمال کیا ہے اور ان کو وکیل کیا ہے۔ تو اب آپ کیا سوچیں گے، کیا عمران خان پر دوبارہ کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوگا؟ وہ جب عدالت میں جائے گا یا آگے پیچھے کہیں بھی اس کو لے کے جائیں گے تو کوئی خودکش آئے گا؟ یہ جو گیم آپ کھیل رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے، یہ اس ملک کے بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا، اور یہ اگر کسی کا خیال ہے تو اس سے باز آئیے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا۔ آپ لوگوں کو جن کو میں سنانا چاہتا ہوں یا جو سن رہے ہیں یا جو موجودہ نگران ہے، سب کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ وہ ہماری دشمنی نہیں ہے، تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ آج کا دن تو گزر جائے گا، یہ 1 مہینہ گزر جائے گا، 4 مہینے گزر جائیں، سال گزر جائے، پھر کیا کرو گے؟ یہ لوگ کب تک انتظار کریں گے، اور کب تک آپ لوگ یہ سب کچھ؟ اور اگر یہ بلنڈر کیا گیا جو میں نے عمران خان کے متعلق کہا، پھر بھول جائیے کہ ہم میں سے کوئی آدمی کبھی یہ سوچے گا کہ ہم اس ملک کے باسی تھے، جو 2022 میں جو ملک تھا یہ خواب لگے گا ہمیں۔ تو خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیجئے، پیچھے ہٹیے، ریورس کیجئے سب کچھ، اور یہ بغض عمران ختم کیجئے، فری اینڈ فیئر الیکشن کیجئے، جو عوام فیصلہ کریں گے اس پر سب کو، اور اس کے بغیر پاکستان کے پاس اسٹیبلٹی کوئی ہو ہی نہیں سکتی انتخابات کے علاوہ۔ یہ جو جعلی طریقوں سے یہ جو چیزیں ہیں یہ تو 5-6 سال میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ریکوڈیک کو بیچ دیں گے، اس کو بیچ دیں گے، اس کو، یہ سعودیہ کو چلا جائے گا، یہ امارات کو چلا جائے گا، وہ جو کچھ انہوں نے دینا تھا وہ تو PDM نے دے دیا، اب جو بقایا تو اس پر تو 5-6 سال لگیں گے۔ تو لوگوں کے ساتھ تو 5 دن کا، یعنی آپ کو مہلت دینے کا ٹائم نہیں ہے، تو 5-6 سال یہ لوگ صبر کریں گے، اور آپ لوگوں کو یہ راہ لاتے رہیں گے کہ یہ ملک بہت آگے نکلنے والا ہے۔ یہ ملک ایک ہی صورت میں آگے نکل سکتا ہے کہ جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا اور منتخب لوگ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب تک اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔